सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज मुहर्रम उल हराम के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं। नाजरीन, आज यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है। ये वो दिन है जो ज़माना इस्लाम से क़ब्ली कुरैश मक्का के यहाँ बड़ी अहमियत का हामिल रहा और इसी दिन खाने काबा पर नया गिलाफ भी डाला जाता था और अहले कुरैश इस दिन रोज़ा रखा करते थे। इस दिन से मुताल्लिक़ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर के न सिर्फ कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का क़ाइल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये दस्तूर रहा कि कुरैश मिलत इब्राहीमी की निस्बत से जो भी अच्छे काम करते थे, इन कामों में आप उनसे इत्तिफ़ाक़ और इश्तिराक फरमाते और इसी की बिना पर हज पर भी शिरकत फरमाते थे। वैसे तो पूरे साल के तमाम महीनों के जो दिन होते हैं उनकी अपनी अपनी अहमियत होती है, लेकिन आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है हर लिहाज से, तारीख़ी एतबार से भी। और आज के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया और इसी हवाले से मैं मुदस्सिर आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बात करेंगे। जी बिल्कुल। और आज का दिन जो है वो 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर जिसे कहा जाता है, यकीनी तौर पर ये आज दुख का दिन है, कुर्बानी का दिन है और अगले आने वाले दिनों में इस्लाम के ज़िंदा होने की ताबीर का दिन है, क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो 10 मुहर्रम के बाद इस्लाम किस तरह से ज़िंदा हुआ, आज हम अपने उलमाए कराम के साथ ये गुफ्तगू में जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो कुर्बानी है कि जो सिर्फ 72 लोगों की है, उस सामने जो तलवारों की छनकार है उसके सामने वो कुर्बानी कितनी अजीम है कि एक मासूम बच्चे से लेकर एक बूढ़े शख्स तक की वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने जब कबूल की है, और उसके बाद क्या है। और आज क्या हम फ़लसफ़ा शहादत इमाम अली मकाम से कुछ हासिल कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ इस दिन को हम एक दिनों की तरह गुजार कर, दुख मनाकर, याद ताज़ा करके कुछ और हासिल भी कर रहे हैं या नहीं, और किस तरह से हासिल कर सकेंगे, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान पैनल में मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब, बहुत शुक्रिया, ख़तीब हैं, आलिम दीन हैं, उसे जानेंगे। साथ ही साथ मुफ्ती मोहसिन ज़मान नक्शबंदी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं जामिया मकसूदिया के। मुफ्ती साहब आपको बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नदीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदीब हैं, शायर हैं, मरसिया निगार हैं, और हम मरसिया के हवाले से हम बात करेंगे कि आज क्या वाकई हम जो मरसिया मीर अनीस से शुरू होकर, दबीस से शुरू होकर वो चल रहा है, उसमें किस दौर में हम दाखिल हैं और क्या मरसिए की अब जो जहत है वो क्या है। और इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं जाज़िब रिज़वी साहब, नोहा खां हैं, हमारे साथ पिछले साल भी मौजूद थे। जाज़िब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मौलाना साहब, आज का दिन बहुत से तारीख़ एतबार में जिस तरह से सुमैया बता रही थी, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें एक वाक़या है वो यौम आशूर का, और 10 मुहर्रम उल हराम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वो शहादत का दिन है। ये दिन में बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि फ़लसफ़ा शहादत। वो जो शहादत हो गई उसका मकसद क्या था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज आशूरे के दिन मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में शहादत इमाम अली मकाम हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ, इसलिए कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए गम और अंदोह का दिन है। जहाँ तक आप फ़लसफ़ा इमाम मज़लूम की बात कर रहे हैं, फ़लसफ़ा इमाम अली मकाम की बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत कायनात की वो वाहिद शख्सियत है जिसने वक्त पर अपना असर छोड़ा है। इस बात के ऊपर मैं अगर ज़रा तफसीली रोशनी डालूँ तो आप इस बात को बहुत बआसानी समझ सकेंगे कि वक्त एक ऐसी शय है जो हर शय पर असर अंदाज होती है, और जो शय अपने दामन को वक्त के दामन से मुत्तसिल कर लेती है वो वक्त के साथ पुरानी हो जाती है। लिहाजा माजी, हाल और मुस्तक़बिल का नज़रिया वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो वक्त जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये हाल है, लेकिन कुछ देर बाद ये माजी बन जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کی شہادت آج سے 1400 سال قبل پیش آئی. یہ واقعہ سن 61 ہجری میں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ہوا. لیکن آپ محسوس کریں کہ آج روز عاشوراء سن 1441 ہجری اسی طریقے سے امام عالی مقام کو یاد کیا جا رہا ہے جیسے یہ واقعہ کل کی بات ہو، یا بلکہ کل بھی کیا میں کہوں کہ جیسے یہ واقعہ اس وقت رونما ہو رہا ہو. اس لیے کہ امام عالی مقام نے وقت کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ کا پیغام اس قدر مضبوط پیغام تھا کہ جس نے وقت کو پیچھے چھوڑ دیا. اور آپ غور کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر شے وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے. میں آپ سے سوال کروں کہ کیا لا الہ الا اللہ جو آج سے 1400 سال قبل اللہ کے رسول ختمی مرتبت سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو کہ کائنات کا سب سے مضبوط نظریہ ہے، نظریہ لا الہ الا اللہ، جو ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. تو حضور اکرم نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا یہ لا الہ الا اللہ ماضی بن گیا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو آج بھی حال ہے. تو دیکھیے، لا الہ الا اللہ کل بھی حال تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی حال ہے، اور لا الہ الا اللہ کل بھی حال رہے گا. اس لیے کہ یہ اس قدر مضبوط نظریہ ہے جو وقت جس پر نظر انداز نہیں ہوتا. تو لا الہ الا اللہ کبھی ماضی نہیں بنتا. تو دیکھیے، جب لا الہ الا اللہ ماضی نہیں بنتا تو جس نے لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے اپنا بھرا گھر دے دیا ہو، اللہ، وہ کیسے ماضی بن جائے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ حسین کل بھی حال تھے، حسین آج بھی حال ہیں، اور حسین کل بھی حال رہیں گے. اس لیے کہ حسین نے لا الہ الا اللہ کر کے دکھلا دیا. توحید جس سے مہکی وہ عنبر حسین، بے شک کر کے دکھلا دیا. ہم فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے اپنے عمل سے لا الہ الا اللہ کر کے دکھلا دیا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں یزید کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی ندل، کہ معاذ اللہ بنو ہاشم نے اقتدار کی خاطر نبوت کا ڈھونگ رچایا، معاذ اللہ خاکم بدہن، اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی وحی آئی. یعنی اگر دیکھیں تو یزید لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا تھا، محمد رسول اللہ کا انکار کر رہا تھا. توجہ کی آپ نے؟ تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر رہا تھا، اور امام ہونے کی حیثیت سے، چونکہ امام کا کام ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو، رسول خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، کہ جب ان کے دین پر وقت آ جائے، دین پر مصیبت آ جائے، تو امام آپ دیکھیں گے آج بھی اور جس وقت جس دور میں بھی، چونکہ کائنات کبھی خدا کے نمائندے سے خالی نہیں ہوتی. ہم تمام سنی اور شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی موجود ہیں. تو لہٰذا امام جب بھی دین پر وقت آئے گا، تو چونکہ اب کوئی نبوت نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک باقی رہنا ہے. اور جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے زیادہ بہترین دین، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو لہٰذا حضور اکرم کے دین کو اس کی اصلی حیات شکل و صورت میں باقی رکھنا امام کی ذمہ داری ہے. اور جب بھی دین پر وقت ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ امام اٹھ کر کھڑا ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے جس قسم کی قربانی چاہیے ہوگی وہ دے گا. تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. آپ دیکھیے، اس نے انکار کیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، بظاہر جھوٹی طاقت و قوت، جھوٹا سرمایہ خدا بنا ہوا تھا، خدا کا انکار کر رہا تھا. اور امام عالی مقام کا اگر آپ کارنامہ دیکھیں تو کربلا میں امام عالی مقام کے 2 کارنامے ہیں. یہ میری اس گفتگو کے اس حصے کی سب سے قیمتی بات کہ 2 کارنامے ہیں. یعنی آپ علیہ السلام نے پہلے ظالم کے خلاف جنگ کی ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کے جملے کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں 2 جز نظر آئیں گے. پہلا جز اعلان لا الہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود. دوسرا جز اعلان الا اللہ، یعنی کہ سوائے اللہ کے. تو ہم پہلے تمام خداؤں کا انکار کر دیتے ہیں، پھر ہم پروردگار عالم خدائے وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں. تو امام مظلوم نے کربلا میں پہلے انکار کیا ہے ظالم کی، کہ وجود کا انکار کر دیا. آپ نے جنگ کی ظلم کے خلاف، تو آپ کی جنگ اعلان لا الہ تھی. اور جب آپ جنگ کر چکے تو تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے زین ذوالجناح سے اتر کر کائنات کا وہ عظیم سجدہ کیا کہ جو سجدہ آج بھی باقی ہے. اس لیے کہ سجدہ جب مکمل ہوتا ہے جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے اور خود سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے. امام کا سر سجدے میں گیا تو، لیکن امام کا سر ان کے تن اقدس سے جدا کر کے سر اٹھایا گیا. تو سجدہ تو باقی ہے. سجدہ تو باقی. اس پہ مجھے اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب کے، اس پہ مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ گیا جو علامہ صاحب جہاں وہ بات کو لے کر آئے
کہتے کہ نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزہ جو اس دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین اجوی نماز وچے تو آپ کی گفتگو میں مجھے وہ جو ہے وہ چند اشعار یاد آ گئے. آپ محسوس کریں کہ میں نے جو بات کی بس میں اس کو ختم کروں تاکہ آپ مہمانوں سے بھی ان کا موقف لیں. لیکن امام حسین نے لا الہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. جنگ اعلان لا الہ تھی, امام حسین کا سجدہ اعلان اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی مولانا صاحب. آپ کی بات کو میں چاہوں گی مفتی صاحب کی جانب لے کے جاؤں. مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے بتا دیا, کیونکہ ہم جب بھی اس طرح کے دنوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہماری نئی نسل ہے, اس کو ہم کچھ سکھائیں, ان کو تعلیم دیں اس تاریخ کے حوالے سے جو شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں پڑھی. ابھی بات کی مدثر نے فلسفہ شہادت کے بارے میں. میں جاننا چاہوں گی واقع کربلا سے ہم آج کے دور میں اپنی زندگی کے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے جو ماشاء اللہ صاحب نے اچھی وضاحت فرمائی, مدثر بھائی نے جو سوال کیا اس کو کنٹینیو کرتے آپ کی جواب کرواتا ہوں. انہوں نے فرمایا فلسفہ شہادت کیا ہے. تو چار یعنی کہ شعروں کے اندر میں یہ بات کرنا چاہوں گا, قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں. سبحان اللہ. قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں. دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں. کیا بات ہے. دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں. دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے. قرآن اور حسین کا مضمون ایک. فلسفہ شہادت اگر سمجھنا ہے تو قرآن نے واضح فرما دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہی امام نے کیا کہ سامنے کہنے والا زبان سے بھلے لا الہ الا اللہ کہتا ہو, لیکن اگر وہ حق پہ نہیں تو گردن کٹ سکتی, گردن جھک نہیں سکتی. اسے کہتے ہیں فلسفہ شہادت. اور جو آپ نے بات کہی نا کہ بھائی خدا کی قسم میرا امام لڑنے نہیں گیا, جنگ کرنے نہیں گیا. اگر امام جنگ کرنے جاتے تو ایسے ہزاروں یزید آ جاتے, وہ ایک لمحے میں کرنا سر قلم ہو جاتے. وہ تو اپنے 72 تن کو لے کے گئے تھے. کس لیے؟ کہ دین اسلام کو بچانے. کیونکہ اگر آپ بیعت کر لیتے تو پھر کیا ہوتا تھا, اسلام کا نظام, اسلام کی کیفیت بدل جاتی. آج حیت کچھ اور ہوتی اسلام. بالکل. مثال کے طور پہ اگر ایک فیکٹری ہے, فیکٹری لگانا ٹھیک ہے, لیکن فیکٹری کو چلاتے رہنا. اسی طریقے سے نظام مصطفیٰ میرے نبی نے قائم کیا, لیکن اس نظام کو جو چلایا اور اس شریعت کو آگے تک جو پہنچایا وہ نواسے رسول نے. کس طریقے سے؟ اب جس طرح بہن نے فرمایا نا کہ ہم فلسفہ شہادت یا کربلا کے اس جو یوم عاشوراء کا دن ہے, اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق ٹالرنس, برداشت. امام حسین علیہ السلام جب موجود ہیں, سامنے دشمنوں کے گھوڑے ہیں, آپ نہر کے قریب ہیں, آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہو دیکھو وہ پیاسے ہیں, ان کو بھی پانی پلاؤ, ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. یہ کہاں ملتا ہے؟ آپ کی تو ننھے سے علی اصغر کو پانی نہیں دیا گیا, وہاں گھوڑوں تک کو پانی پلایا جا رہا ہے, وہاں سواریوں کا جو ان کا ہے ان کی خدمت کی جا رہی ہے. یہ مرتبہ ہے, یہ مقام امام حسین کا کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ دیکھو میں نواسے رسول ہوں, میں صابر ہوں, میں صبر کا پہکر ہوں. کس طریقے سے اگر آپ دیکھیں امام حسین کی ذات کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ اس طرح سمجھ لیجیے, میں نے جو قرآن پاک کی آیت بیان فرمائی, اس میں رب نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو ایک تو عام شہید کی بات ہے, یہ شہید یہ وہ مقام رکھتے ہیں کہ یہ اماموں یعنی شہیدوں کے امام ہیں, ان کی ذات, ان کا مقام, ان کا مرتبہ اس طرح آپ دیکھ لیجئے. میں پھر ایک شعر کہوں گا کہ زبر کب زیر ہوتا ہے, شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. مولا علی کے بیٹے ہیں اور مولا علی کو شیر کہا جاتا ہے. تو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے باطل کے سامنے صرف اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا, بلکہ خاندان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بڑے سے بڑے اپنے جوان بیٹے کو بھی شہید کر دیا, اور کہا کہ نانا کا دین بچانا ہے, اپنی بھلے گردن کٹ جائے. اور پھر وہی بات کہ بہن نے فرمایا کہ وہ دن کیسا دن تھا. اگر آپ دیکھیں تو بی بی زینب ہیں ایک طرف پردہ دار خاتون ہیں, دین اسلام کو بچا رہی ہیں, ایک طرف چھوٹا علی اصغر ہے, ایک طرف علی اکبر ہیں. یہ سب اللہ کے دین کے لیے کٹ رہے ہیں. چاہتے تو ہاتھ ملا سکتے تھے, لیکن کیوں نہ ملایا؟ کٹنا کیوں قبول فرمایا؟ اس لیے فرمایا
الحسین منی وانا من الحسین. بے شک حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب یہ بڑا ایک بہت وسیع موضوع ہے حسین منی وانا من الحسین. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شہادت کی آرزو ہے وہ بھی اس حدیث کے اندر پنہا ہے. یہ جو آج تک اسلام کی جو صورت ہے، جو حیت ہے، یہ بھی اسی کے اندر پنہا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے آگے چل کے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی، اور ایک تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ ہدیہ کریں کلام، لیکن ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے پروگرام سے پہلے میں مولانا صاحب سے بات کر رہا تھا تو اب وقت کے ساتھ چیزیں جیسے بدل رہی ہیں، ہم آج جدید ٹیکنالوجی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جو مرثیہ ہے وہ جب آغاز ہے اس کا، ایک تو اس کی صنف بالکل مختلف ہے، یہ ایک شاعری کے اندر اس کو ممتاز حیثیت ہے. دوسرا وقت کے ساتھ ساتھ مرثیہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہوتا گیا، مفقود ہو رہا ہے، لکھنے والے کم ہو رہے ہیں، پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، یا ابھی تک اسی طرح سے برقرار ہے، یا جو میر نے وہاں سے لکھ دیا ہے اور میر انیس کا ہے، دبیز کا ہے، وہ اس، یا پھر وہ مضمون آفاقی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں سے لے کے اب تک یہ شاعری زندہ ہے، یہ اشعار زندہ ہیں، یہ الفاظ زندہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے تو آج کے اس دن کی مناسبت سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں امام حسین کی عظیم قربانی جو انہوں نے دشت کربلا میں پیش کی. اور یہ قربانی ایسی تھی کہ اس نے زندگی کے ہر فیلڈ پہ، ہر اس پہ اپنا اثر چھوڑا. تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ شاعری پہ یا ادب پہ اس کا اثر نہ ہوتا؟ تو بہت بڑے بڑے شعراء گزرے جنہوں نے رسائی ادب کے حوالے سے کام کیا. آپ نے مرثیے کی بات کی جی. تو واقعہ کربلا نے اردو ادب کو جتنا کچھ دیا ہے رسا کی شکل میں، وہ نوحہ ہو، سلام ہو، منقبت ہو اور پھر مرثیہ، اتنا کسی اور واقعہ یا کسی اور حوالے سے اتنا اردو ادب کو نہیں مل سکا. اس میں مرثیہ ایک ظاہری بات ہے سب سے اہم صنف اس حوالے سے شمار ہوتی ہے کہ بہت مرثیے لکھے گئے، بہت مراثی لکھے گئے. انیس سے پہلے بھی اور انیس کے بعد بھی کافی مرثیے لکھے گئے. پھر نوحہ کی تاریخ تو بہت قدیم ہے. نوحہ نوح سے نکلا. حضرت نوح کو نوح کہتے اس لیے تھے کہ انہوں نے بہت نوحہ کیا، بہت گریہ وزاری کی، تو ان کا نام ہی نوح پڑ گیا. تو نوحے کی ابتدا تو شاید حضرت آدم کے وقت بھی اگر ہو تو حضرت آدم کا جو گریہ ہے جنت سے نکالے جانے کے بعد، تو وہ بھی ایک نوحے کی شکل. یہ نوحے کی تاریخ بڑی قدیم ہے. اور مرثیہ جو ہے خاص طور پہ پھر ایسا ہوا کہ مرثیہ خاص طور پہ کربلا سے وقف ہو گیا. یعنی جہاں کربلا کا ذکر آیا ایسے ہو گیا کہ وہ بس رسا جو ہے وہ کربلا سے وہ ہو کے رہ گئی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مرثیے کے ارتقاء کی بات کی، تو مرثیے کا مضمون یا مرثیہ جس واقعے سے یا جس ہستی سے منسوب ہو گیا وہ خود اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ پھر اس کا ذکر جس زبان میں کیا گیا، جس صنف میں کیا گیا، جس حوالے سے کیا گیا. یعنی ہم یورپ جاتے ہیں تو اب انگلش میں باقاعدہ پوئٹری شروع ہو گئی ہے. جو یہاں سے خاندان وہاں شفٹ ہوئے تو وہ انگلش میں پوئٹری کر رہے ہیں، انگلش میں نوحے لکھ رہے ہیں، انگلش میں مرثیے وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ اس ذکر کا سبب ہے. اتنا عرفہ و اعلیٰ ذکر ہے یہ کہ اس سے جو چیز بھی اس سے منسلک ہو گئی اس نے عروج حاصل کیا. تو یہی اردو ادب کا ہے. وہ شاعر ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے جنہوں نے واقعہ کربلا کو نظم کیا. وہ نوحے کی شکل میں ہو، وہ مرثیے کی شکل میں ہو، وہ مناقب کی شکل میں ہو، وہ قصائد کی شکل میں ہو، تو ان کا نام بھی اسی طرح زندہ رہے گا جس طرح کہ واقعہ کربلا زندہ ہے. تو یہ صرف اس ذکر کا فیض ہے. اس سے ڈاکٹر صاحب کچھ ہدیہ کلام ہدیہ، کیونکہ رسا کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ظاہری بات ہے مرثیہ تو بہت طویل ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے. تو کیونکہ عاشور کا دن ہے، یہ وقت بھی ایسا ہے کہ ہم مرثیے کو تو اس وقت یعنی اس انداز سے پیش نہیں کر سکتے. تو مرثیے کی جو دوسری وہ ہے نوحہ، تو اس حوالے سے میں ایسا نوحہ پیش کرتا ہوں جس مناسبت سے اس وقت کی کہ رخصت ہے امام حسین کی، اور وہ
آئیں تو اس حوالے سے کچھ پیش کرتا ہوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت رخصت ہے میرا میں تو چلا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. رو کے شبیر نے زینب سے کہا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. اے بہن میری سکینہ کو سنبھالے رکھنا اے بہن اس کو ہر ایک گام تسلی دینا. کون ہے اس کا یہاں تیرے سوا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. اس بچے کنبے کی سالار ہو تم میرے بعد مثل عباس علمدار ہو تم میرے بعد. تم نے سہنا ہے ہر ایک ظلم و جفا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. تم نے سجاد کو مرنے سے بچانا ہوگا جلتے خیموں سے اٹھا کر اسے لانا ہوگا. تم سے ہے آج امامت کی بقا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. چادریں چھین کے خیموں کو جلائیں گے نہیں سر کھلے کوچہ بازار میں لائیں گے نہیں. صبر اماں کی طرح تم کرنا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن نہ بھلانا مجھے تم اپنی دعاؤں میں بہن. بس یہی عرض ہے تم سے بہنا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. دل میں حسرت ہے یہی کاش ندیم ایسا ہو نوحہ روزے پہ پڑھوں اور وہاں گریا ہو. آئے ہر سمت سے ماتم کی صدا خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر. اور بڑا ہی درد ہے اس کلام میں ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف اس کے لیے مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے. ہر وہ انسان جس کے سینے میں دل ہے
وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے جو آپ نے اپنے کلام کے ذریعے بیان کر دیا ہے. ظاہر ہم بات کریں مرثیہ نگاری کی, سوال بھی آپ سے کیا کہ کافی تبدیل ہو چکا ہے. جازب بریک پر ہمیں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اب نوحہ بھی کافی تبدیل ہو گیا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی ہے. میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ بات کریں, لیکن پہلے بریک ہم لے لیں. بریک ہم لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے ہم سنیں گے بھی اور جانیں گے بھی کہ کیا وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کیوں آئی اور کیسی آئی. عشق حسین میں بول خصوصی ٹرانسمیشن یوم عاشور کے موقع پر. اور بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے فلسفہ شہادت کے حوالے سے, علماء کرام گفتگو کر رہے تھے, آپ نے مرثیہ کے بھی نوحہ کے اشعار جو ہیں وہ سلام کی صورت میں بھی دیکھے. میں علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ فلسفہ شہادت بہت وسیع ہے. جتنا امام کی شہادت 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ہر دن ہر دیکھنے, سوچنے, پڑھنے اور پرکھنے والے کے لیے الگ سے سبق مل رہا ہے. اس میں ہر چیز ایک نئی ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر صرف 72 لوگ ہیں, مختلف عمروں کے ہیں, مختلف خاندان ہیں, اور جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ لوگ ہیں. اثار کا, قربانی کا اور صبر کا یہ ہے, وفا شعاری کا وہ جو درس ہے مختلف لوگوں میں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کیا درس دیتا ہے سارے عمل میں کہ آپ کا امیر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے, آپ کا بڑا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے, اور یہ جو مل کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اندر کیا پنہاں ہے؟ دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسا پیغام ہے انسانیت کے لیے, جیسا کہ آپ نے جن صفات کی بات کی, صفات عالیہ کی بات کی, اور جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہوا جہاں آقا دو جہاں نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. تو جب سرکار دو عالم نے اس قسم کی نسبت کو بیان کیا ہے اپنے نواسے سے, اپنے فرزند سے, اور میں نے فرزند اس لیے کہا کیونکہ مباہلے کا واقعہ اس بات پر قرآنی دلیل ہے, جب سرکار دو عالم سید الشہداء کو اور ان کے برادر محترم امام حسن مجتبیٰ کو اپنے فرزند کی حیثیت سے نجران کے عیسائیوں کے سامنے لے کر گئے. تو جب یہ نسبت سرکار دو عالم سے آ جاتی ہے تو اس نسبت کے معنی یہ ہے کہ وہی صفات سرکار سید الشہداء میں بھی آپ کو ملیں گی جو صفات ان کے نانا میں تھیں, جو صفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں. اور جیسا کہ خود سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ, خود امام حسین ہدایت کے چراغ ہیں. جیسے اللہ کے رسول منبع ہیں ہدایت کا, ایسا ہی سید الشہداء اس نسبت کی وجہ سے ہدایت کے چراغ ہیں. تو وہ تمام صفات آپ کو درس کربلا سے ملیں گی. ایثار کا جذبہ ایک ایسی صفت ہے. ایثار آپ جب واقعہ کربلا اٹھا کے دیکھیں گے, آپ کو بہت سی شخصیات ایسی ملیں گی جنہوں نے اسلام کے پیغام کی خاطر, نواز رسول کی نصرت کی خاطر ایسا ایثار اور ایسی مثال ایثار کی قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کو یاد رہے گی. تو امام حسین علیہ السلام کہ عمل کا انسان کی عملی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, ہر دن عاشور کا دن ہے. یہ فقط آج کا دن جو واقعاً اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے عاشورے کا دن کہلاتا ہے, لیکن امام فرماتے ہیں ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا ہے. اس کے معنی ہے کہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں وہاں تک کربلا کا پیغام جانا چاہیے. بالکل, جہاں جہاں وقت ہے وہاں وہاں تک کربلا کا پیغام جانا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے بات کی, وقت سے امام کی بڑی نسبت ہے, اور آپ وقت اثر انداز ہوتا ہے کائنات کی چیزوں پر, آپ وقت پر اثر انداز ہوئے. تو یہ چیز فقط مسلمانوں کے حلقے تک محدود نہیں ہے امام کی شخصیت, یا کسی ایک مخصوص فرقے تک محدود نہیں امام کی شخصیت. یہ ایک ایسی جسے کہتے ہیں عالمی شخصیت ہے, جہاں جہاں تک انسانیت ہے وہاں وہاں تک امام حسین کا پیغام ہے. تو امام حسین نے
انسان کے بیدار ہونے کی بات ہے. جی بالکل, امام حسین کا عملی زندگی سے انسان کی بڑا گہرا تعلق, انسان کے بیدار ہونے کی بات. جی ہاں بالکل, امام حسین کا انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ جب عمل کے میدان میں قدم رکھیں, اور کربلا پیغام ہی یہی ہے, کربلا پیغام ہے, جیسا کہ مولانا نے بھی عرض کیا کہ قرآن سے امام حسین کی بڑی نسبت ہے. میں ایک مرتبہ حضرت علامہ اقبال کی کہی ہوئی نظم جو کہ مسلمان کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے کہی, کہ اس کا ایک شعر ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں قرآن. حقیقت میں ہے. اس شعر کو ایک مرتبہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ واقعاً یہ شعر علامہ اقبال نے کیا سوچ کر کہا تھا صحیح مسلمان کے لیے. اور اگر آپ اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن صفات کا آپ نے ذکر کیا وہ ان تمام صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے, اور اس کی عملی صورت حضرت امام حسین سید الشہداء کی شخصیت ہے. اور ایسا شدید رشتہ ہے قرآن سے, جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اپنے خطبہ حجت الوداع میں کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت. اور یہ ایسا شدید رشتہ ہے قرآن سے امام حسین کا کہ سر تن سے جدا ہو سکتا ہے. لہذا کوفے اور شام کے بازار میں جب وہاں کے لوگوں نے سر مظلوم کو نیزے پر بلند دیکھا تو آپ دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ سر سید الشہداء سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اور اس تلاوت کے معنی یہ ہے کہ سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے مگر حسین کا رشتہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ جو سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے, قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اکبر. بڑی آپ نے زبردست اور بڑی گہری بات کر دی ہے, اور سمجھنے والے اگر سمجھیں, کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم جاذب سے چاہ رہے تھے کہ کچھ اشعار ہم سنیں, پھر میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب سے مجھے بات کرنی عدم برداشت ہے, بڑا اہم موضوع ہے اور میں چاہوں گی اس پر ہم بات کریں, لیکن کچھ اشعار آپ ہمیں سنا دیں. میں بالکل پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سکینہ بی بی کے بین حرم میں محشر سنا رہے ہیں, بپا ہے بے وہ میں شور ماتم, حسین مرنے کو جا رہے ہیں, سکینہ بی بی کہاں ہو عباس آن اکبر, کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر, سواری لاؤ رکاب تھامو, امام تم کو بلا رہے ہیں, سکینہ بی بی رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تو مر چکا ہے, پڑا ہے خیمے میں ایک جھولا, اسے
ظالم جلا رہے ہیں، سکینہ بی بی، سکینہ بی بی کے کان زخمی، جناب زینب کی پشت زخمی، جو ایک وارث ہے بیویوں کا، اسے بھی بیڑی پہنا رہے ہیں، سکینہ بی بی۔ اللہم صلی اللہ بہترین۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو مفتی صاحب سے، جی بالکل بالکل، میں چاہ رہی تھی مفتی صاحب، ظاہر کلام کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو الفاظ نہیں مل رہے، لیکن میں چاہوں گی کہ واقع کربلا کو ہم آج کے واقعات سے ذرا جوڑیں، آج کے حالات سے ذرا جوڑیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اب برداشت نہیں رہی، برداشت معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے، دم برداشت ہے، جس کو دیکھو وہ ایک نظر آتا ہے ایسا پیکر کہ کسی کا خون کر دے گا، کسی کو مار دے گا۔ یہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، اور ہم ہر سال جب بات کرتے ہیں واقع کربلا کو یاد کرتے ہیں اور بار بار ہم وہاں سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا کمی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے لوگ واقع کربلا سے کچھ سیکھ نہیں پاتے؟ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین۔ آپ نے جو بات کی نا بہن، سب سے پہلی بات کہ ہم میں برداشت نہیں ہے، تو آپ اس کو دو کیٹیگریز میں لے لیں۔ عدم برداشت کی کیفیت یزید پلید کے اندر تھی، اور برداشت کی کیفیت امام حسین میں تھی۔ تو اگر آپ میں برداشت کی کیفیت آ گئی تو آپ کو امام حسین کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ نسبت اور وہ مقام و مرتبہ ان کی طرف سے جو ملا ہے وہ آپ کے اندر قوت آ گئی۔ لیکن اگر آپ عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ عنصر پیدا ہو رہا ہے جو یزید کے اندر تھا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں اگر برداشت کی قوت کو دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھیں کہ وہ جو یزید پلید تھا وہ کیا ہے، بادشاہت حکمرانی کے زور میں آ کر اس نے 72 تن کٹا دیے کہ کس طرح میری بادشاہت قائم رہے، میرا نام اونچا رہے، اور میں رہوں یا نہ رہوں میری جو بادشاہت ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ آج بھی امام حسین کا تو نام زندہ ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ آپ نے ننھے اصغر کو اگر ان کی قربانی دی یا علی اکبر کی قربانی دی یا بی بی سکینہ جس طرح وہ گریہ زاری انہوں نے کی، تو یہ تمام چیزیں کس لیے تھی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک بات اس میں یاد کرنا چاہوں گا کہ جو مدثر بھائی نے سوال کیا تھا اثار کے حوالے سے، تو اگر آپ کربلا کے اندر دیکھیں تو اثار کا جذبہ امام حسین کی نسبت سے سب کے اندر کیوں آیا؟ کہ آپ نے حضرت عباس علمدار کو نہیں دیکھا کہ پیاس کا مقام ہے، پانی کا مقام ہے، اور پیاس بھی لگ رہی، بی بی سکینہ بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، جب نہر آپ مجھے پانی لینے جاتے ہیں تو پانی پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں نا، پانی موجود ہے سامنے، لیکن اسی کہتے ہیں اثار کہ آپ وہ پانی لیتے ہیں اور خیمے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ قدم قدم پہ اثار کی اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مجھے ایک بریک کے لیے جو ہے نیوز بریک کے لیے ہمیں جانا ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر ہم کچھ بات کریں گے موجودہ دور میں اس فلسفہ شہادت کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے وہ ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بات کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔